मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं रमज़ान मुबारक का मखसूस मकबूल और कामयाब प्रोग्राम बज़्म सहर, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला क़ादरी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में MQTV की जानिब से पेश किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं हमारे मेहमान आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब का खैर मक़दम करता हूँ। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे नजासत से मुताल्लिक़ कि नजासत की तारीफ़ क्या है, कितने किस्म की नजासत है, इसको पाक करने का तरीक़ा, इन चीज़ों से मुताल्लिक़ आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि नजासत की तारीफ़ और उसकी किस्में क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अजमाइन, अम्मा बाद। नजासत कहते हैं गंदगी को, और नजासत की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती है, एक नजासत हकीकी और एक नजासत हुक्मी। नजासत हकीकी का मतलब है कि जो गिलाज़त है, गंदगी है, पेशाब है या फिर गोबर वग़ैरह जो नजासतें हैं, ये नजासत हकीकी कहलाती हैं। और नजासत हुक्मी कहते हैं इंसान की वो हालत को कि जिसकी वजह से उस पर वज़ू या गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। यानी आदमी बेवज़ू है तो जैसा कि हम कहते हैं कि नापाक है, तो ये जो नापाकी है ये कोई हकीकी तो नहीं है कि हाथ लगाएंगे तो लगेगी या नज़र आ रही है। इसी तरह अगर गुस्ल की हाजत है तो इंसान को नापाक कहा जाता है, इंसान नापाक होता है। तो ये जो नजासत होती है ये नजासत हुक्मी कहलाती है। तो बुनियादी तौर पर नजासत की दो किस्में हुई, एक नजासत हकीकी और दूसरे नजासत हुक्मी। फिर नजासत हकीकी की फिर दो किस्में होती है, एक को नजासत गलीज़ा कहते हैं और एक को नजासत खफीफ़ा कहते हैं। गलीज़ा का मतलब अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो गाढ़ी नजासत है वो गलीज़ा है और जो पतली नजासत है वो खफीफ़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। गलीज़ा का मतलब ये है कि गलीज़ा अरबी में कहते हैं, गलीज़ा का मतलब ये कि गाढ़ी, यानी जिसके बारे में हुक्म सख्त है वो नजासत गलीज़ा, जिसके बारे में हुक्म में नरमी है उसको नजासत खफीफ़ा कहा जाता है। तो नजासत हकीकी की दो किस्में हुई, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। आइए नाज़रीन, हमारा आज के इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं तो रिचर्ची से बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम वसीम है। जी वसीम साहब। कुछ लोग जो है वो अब अपने सऊदी को जो जाके आते हैं, उन लोग ये बोलते हैं कि भाई अपने शहर का वक्त अज़ान तक रहता करके। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि शहर का वक्त अज़ान तक रहता या सहरन तक रहता? जी। और कोई सवाल है वसीम साहब आपका? जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब से कि वुज़ू करे बाद में वुज़ू करना जरूरी है या नमाज पढ़ सकते हो वुज़ू करे बाद? जी, आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद आमिर से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें कॉल करने का। हमने आपका सवाल नोट कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आने की वजह से हमें ये लाइन ड्रॉप करना पड़ा। नाजरीन, आप भी अपने सवालात इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? जी आपकी आवाज़ मुझसे नहीं आ रही है। अच्छा सवाल सुन लीजिए, मेहरबानी। जी फरमाइए। जी, तो बात रही है कि मैं आजम पाक से कादरी बात कर रहा हूँ। जी। वो बात
جو ہے میں یافت پورہ وڑودا سے رہنے والا ہوں. تو بات دراصل یہ ہے کہ تراویح کے تعلق سے پوچھنا یہ تھا کہ 20 رکعت تک تو جو ہے الحمدللہ یہ ہے، لیکن یہ 8 رکعت تک جو ہے تراویح کہاں سے جو ہے درست ہے، اس کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت جو ہے جبریل امی جو اپنی پرواز کی جو ہے اتنے ماہر جو رہتے ہوئے 3 مرتبہ جو ہے آپ کو اور اپنی رفتار کو جو ہے تیز جو ہے کرنا پڑا، جیسا کہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو دمبا جو لے کر حکم الہی پر، اور جنگ عہد میں جو ہے زندان میں جو شہید ہوا خون کے خطروں کا. تو اور ایک مرتبہ کوئی کیا ہے وہ اس کے بارے میں جو معلوم نہیں ہے. آپ کا دوسرا تو سوال اور ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ اب تراویح کی جماعت پھیلی ہوئی ہے، اب کوئی بہت شکریہ اعظم پاشا صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ کا پہلا سوال سمجھ میں آیا، دوسرا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی بھی آواز، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد ٹیکنیکل پرابلم کو دور کیا جائے گا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نجاست جو حقیقی ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہے. اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ اگر بدن پر لگ جاتی ہے یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ گاڑی ہے تو 1 درہم کا جو وزن ہوتا ہے 4.5 ماشے اتنی مقدار تک معاف ہے. اور اگر نجاست غلیظہ اگر پتلی ہے، گاڑی نہیں بلکہ پتلی ہے، تو 1 درہم کا جو سائز ہے یعنی ہتھیلی کے گڑے کا سائز اتنی مقدار تک پھر معاف ہوتی ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو دھونا فرض ہے، ویسی ہی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر اتنی برابر ہے، ہتھیلی کے گڑے کے سائز کے برابر ہے یا پھر موٹی ہو تو 1 درہم کے وزن کے برابر ہے تو پھر دھونا واجب ہے. اگر ویسی ہی رکھ کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دہرانا واجب ہوگا. اور اس سے اگر کم لگی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر انسان ویسی ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن دھو لینا چاہیے. دھونا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے. بہرحال پاکی کا خیال کیا جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے تو پھر 1 درہم کے وزن کے برابر معاف، اور اگر پتلی ہے تو 1 درہم کا جو سائز ہوتا ہے ہتھیلی کے گڑے کا سائز اتنی مقدار تک معاف ہے. اس سے زیادہ لگے گی تو دھونا ضروری ہوگا، اور کم لگے گی اور نماز پڑھ لیں گے تو ایسی صورت میں نماز کی تکمیل ہو جائے گی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. خیر مبارک صاحب. جی میں شاہین نگر سے بول رہا ہوں. جی میرا نام سعید ہے. جی جی میں 2-3 مہینے سے پریشان ہوں، تھوڑا قرضہ ہے میرے کو. جی تو قرضے کے لیے میں جتنا بھی دعا کر رہا ہوں، ہر چیز سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، مگر کچھ راستہ نہیں بن رہا اس کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو کچھ وظیفہ بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسد خان یعقوب پورے سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر. جی مفتی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفتی صاحب کے سوالات اتنے اچھے لگ رہے ہیں، جواب جو دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. اور میری ایک گزارش ہے کہ اگر اس میں جو وقت آپ لوگ دے رہے ہیں وہ شارٹ ٹائم دے رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت کا اضافہ کریں گے تو اچھا ہوگا. اور ایک سوال کرنا ہے کہ رمضان میں میرا ویزا نہیں لگا عمرہ جانے کے لیے، اگر میں شوال کے مہینے میں جاؤں تو کیا عمرہ کر سکتا ہوں؟ میں ایسا سنا تھا کہ شوال میں جانے والا عمرہ اگر کریں گا تو حج کرنے پر ضروری ہوتا ہے. جی اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، عبداللہ خلیل صاحب قادری صاحب، جی معافی چاہتا ہوں. آپ کل جو ہے ٹوپی پہن کر نہیں بیٹھے تھے، آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کا بہت لحاظ کریے. مفتی صاحب بہت عظیم شخصیت ہوتی ہے. جی جی اور یہ میرا جو ہے سوال زکوٰۃ کے بارے میں اور ایک سوال یہ ہے
کہ جو ہے کتنے قریبی لوگوں کو اور کتنی مقدار میں زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں. اگر اپنے کوئی عزیز قریب کے لوگ کو کچھ قرض ہو یا تو ان کو کتنے زیادہ سے زیادہ مقدار میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اسد خان صاحب ہمیں کال کرنے کا. پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت کو اور تھوڑا بڑھایا جائے, اور دوسری چیز میں نے آج ٹوپی پہن لی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ٹوپی پہن کر بیٹھوں گا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید لطیف شاہی کی وزارت سے بات کر رہا ہوں. جی سید لطیف شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, بہت بہت میرا سلام اور دعائیں. جی بہت شکریہ. آج آپ کا چہرہ بہت نورانی دکھ رہا ہے. بہت شکریہ, آپ ہماری بات سنے, جی اللہ کا احسان ہے. جی اور آپ کو گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے مفتی صاحب کو فرمائیے جی کہ اکثر لوگ کفریہ کلامات بول دیتے ہیں, جیسے کہ ہماری خبر کا جواب ہم دیں گے. جی جی تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیا سزا ہے؟ جی اللہ کو ہم جواب دیں گے بولتے. بڑے بڑے انبیاء اللہ کا نام سنتے تو کانپ جاتے تھے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا رب العالمین. ان کے سامنے کون کھڑے سکتا بتائیے آپ؟ صحیح, بالکل صحیح. تفصیل سے بتائیے بولے, اور دعاؤں کی درخواست. جی آپ سے بھی اللہ حافظ, اللہ حافظ. ضرور ضرور. بہت شکریہ لطیف شاہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, جی فرمائیے. یہ ذرا مجھے تہجد کی نماز کے رکعت کا پوچھنا تھا. جی اور کوئی سوال؟ نہیں کوئی نہیں. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مفتی صاحب بڑھتے ہیں موضوع کی طرف. نجاست غلیظہ کا حکم تو آپ نے بیان کر دیا ہے, اسی طرح نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نجاست غلیظہ اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے یا بدن پر لگ جاتی ہے تو ایک درہم کا جو وزن ہے, اگر گاڑی ہے تو وزن کی مقدار معاف, اور اگر پتلی ہے تو ایک درہم کا جو سائز ہوتا ہے ہتھیلی کے گڑے کا سائز, اتنا پھر معاف ہوتی ہے نجاست غلیظہ. جہاں تک نجاست خفیفہ کا تعلق ہے تو نجاست خفیفہ اگر کسی حصے پر لگ جائے تو چوتھائی حصے تک معاف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آستین پر نجاست خفیفہ لگ گئی تو اس کا چوتھائی حصہ کتنا بنے گا؟ 4 حصے کریں گے تو ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 4 میں کا ایک حصہ, اتنے حصے تک معاف ہوتی ہے. اور معاف کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس سے زیادہ لگ گئی اور نماز پڑھی گئی تو نماز ہوگی نہیں, اور اگر چوتھائی حصے تک لگی, اتنی برابر لگی تو پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن دہرانا واجب ہوگا مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے. اس سے کم لگی تھی اور نماز پڑھ لی گئی تو نماز ادا ہو جائے گی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 4 سوال ہے بھائی. جی فرمائیے سر. سب سے پہلا سوال ہے میرا کہ بارش کا پانی اور ڈینیز کا پانی اگر مل گیا تو اس کے نماز ہو سکتی, کیونکہ میرے پرسوں کپڑے پورے 5 بک گئے تھے تو ایک دن بولے نہیں ہو سکتی نماز. مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں بولا. اور دوسرا سوال ہے کہ بچی کے پیشاب میں وہ کپڑے دھونا بولتے ہیں, اور بچے کے پیشاب میں پانی پینے کے چھیٹے مارے تو نماز ہو سکتی ہے بولتے. اور تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ بھائی ہر رات چیزی آج کل لوگ بہت ڈر رہے, آپ لوگ اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی نہیں ہم ڈال سکتے, کوئی بھی نہیں پہلے اٹھا لیتے تو وہ تو نہیں سمجھائیں. اور ایک بات صاحب سمجھائے کہ آج کل گالیاں بہت دے رہے ہیں صاحب لوگ ایک اور مرے تو وقت میں کیا بولتے ہیں ہمارے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایسا بولنا کیا ضروری ہے بلکہ ذرا سمجھائیے. آپ نے تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہرات کی چٹی جو ڈالتے نا صاحب, ہرات کی چٹی ڈالتے دیکھو اس کے بارے میں. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ گالیاں بولتے نا صاحب آج کل لوگ, اور مرے تو لوگ مر گئے تو جس کے سارے چھوڑ کے جا رہے بولتے ایسا بولنا کیا ضروری ہے کیا؟ جی بہت شکریہ صلاح الدین صاحب ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چاروں کے سوالوں کے جوابات مفتی صاحب آپ کو دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کل بھی ایک سوال دہرایا تھا
جی کہ جھینگا حرام ہے, حلال ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ جی آپ مجاہد صاحب بات کر رہے ہیں شاید. یہ میں مجاہد بات کر رہا ہوں. جی مجاہد صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کل بھی سوال کیا تھا, کل ہی مفتی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اس سوال کا آج پھر سے ایک بار جواب دے دیں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا صاحب میں اسد خانی بات کر رہا ہوں. جی صاحب. جو آپ سوالات جمع کر رہے ہیں اس کو سننے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے. 5 سوال جمع کر کے اس کے جوابات دے دیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ اسد خان صاحب ہمیں کال کرنے کا. جی مفتی صاحب جیسا کہ اسد خان صاحب نے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھے تو کیونکہ نہیں مطلب یقیناً ناظرین کو انتظار ہوتا ہے سوالات کے جوابات کا, لیکن موضوع کی بھی بڑی اہمیت ہے کیونکہ سوال ایک گویا کہ ناظر کا, ایک دیکھنے والے کا شخصی معاملہ ہوتا ہے. یقیناً بہت سو کو فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے, لیکن موضوع کو تکمیل کرنا بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایک موضوع کے بارے میں تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت لیے بغیر آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا دیں. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سید لطیف شاہ معافی چاہتا ہوں آپ سے. جی لطیف شاہ صاحب. جی اسلام میں مچھلی اور جھینگے کی اجازت ہے. اکثر ہمارے سنت جماعت کے لوگ کھیکڑا بھی کھاتے ہیں. جی سمجھے؟ جی جھینگا اور مچھلی کے لیے اجازت ہے اسلام میں. اچھا. شاید بار بار سوال کر رہے ہیں, ذرا آپ بول دیجیے. جی جی سر. بہت شکریہ لطیف شاہ صاحب آپ نے کال کیا ہے. صاحب انہوں نے سوال کیا کہ کیکڑے کا معاملہ کیا ہے. صاحب ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی اٹھانے سے پہلے. صاحب یہ بتائیے کہ کپڑے کی پاکی کا طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں اور نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں. ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ حکم تو دونوں کا بتلایا گیا کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے اور نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کون سی نجاستیں ہیں. تو نجاست غلیظہ انسان کی جو غلاظت ہے, انسان کے پیشاب کی جگہ سے اور اس کی غلاظت کی جگہ سے جو بھی چیزیں نکلتی ہے وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. اور ہر وہ چیز کے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے وہ چیزیں بھی نجاست غلیظہ میں ہیں. مثال کے طور پر منہ بھر کے قے ہونا اور اسی طرح جو ہے بہتا خون ہے, یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ میں ہیں. اور نجاست خفیفہ کہتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں ان کے پیشاب ہے, گھوڑے کا پیشاب ہے اور جو پرندے ہوتے ہیں ان کی جو غلاظت ہے یہ نجاست خفیفہ میں بیان کی گئی. تو انسان کی جو غلاظت ہے وہ نجاست غلیظہ میں ہے. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے تو 1 درہم کے وزن کے برابر یعنی 4.5 ماشے تک اتنی وزن کے برابر معاف ہوتی ہے, اور اگر پتلی ہے تو 1 درہم کا جو سائز ہے ہتھیلی کے گڑے کا سائز اتنی حد تک معاف ہوتی ہے. اس سے زیادہ لگے گی تو پھر دھونا ضروری ہوگا, اگر ویسی ہی نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی. مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ کپڑے کی پاکی کا طریقہ کیا ہوگا. اگر کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے, چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نجاست دکھائی دے رہی ہے تو اتنا دھونا پڑے گا کہ وہ چیز ختم ہو جائے. گندگی لگ گئی, غلاظت لگ گئی, گوبر لگ گیا, اس طرح سے انسان کی غلاظت لگ گئی, نظر آ رہی ہے, تو اس وقت کپڑا پاک ہوگا کہ اتنا دھوئیں کہ وہ نجاست ختم ہو جائے. خون لگ گیا, اتنا دھونا کہ وہ نجاست ختم ہو جائے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھونے کے باوجود تھوڑا سا دھبا محسوس ہوتا ہے, میلا پن محسوس ہوتا ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ خون لگ جاتا ہے لیکن دھونے کے باوجود بھی جو ہے تھوڑا سا میلا پن محسوس ہوتا ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, وہ چیز ختم ہو جانا چاہیے. اور اگر دکھائی نہیں دے رہی ہے نجاست, کپڑے پر لگ گئی, نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھونا اور ہر مرتبہ اچھی طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ نچوڑنا. پہلی مرتبہ دھوئیں گے, پوری طاقت سے نچوڑیں گے, پھر دھوئیں گے, پھر نچوڑیں گے, پھر دھوئیں گے, پھر نچوڑیں گے. 3 مرتبہ دھونے اور پوری طاقت سے نچوڑنے سے پھر کپڑا پاک ہو جاتا ہے. صاحب یہ تو ہوا کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ. جیسا کہ بعض کپڑے بڑے ہوتے ہیں, بڑی قالین وغیرہ, اگر یہ ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کیسے کرنا چاہیے. اب بڑی قالین ہے کہ اس پہ بچہ پیشاب کر دیا, کچھ نجاست لگ گئی, تو اس کو تو نچوڑ نہیں سکتے, تو پھر اس کے پاکی کا طریقہ کیا ہے. تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے گا, پھر سکھایا جائے گا, پھر دھوئیں گے, پھر سکھائیں گے, پھر دھوئیں گے, پھر سکھائیں گے. نچوڑنے کے بدلے میں سکھانا پڑے گا. 3 مرتبہ دھونے اور سکھانے سے قالین وغیرہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو نچوڑ نہیں سکتے,
وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ صاحب اگر برتن ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کیسا کرنا چاہیے؟ اگر برتن ناپاک ہو گیا، جیسا کہ کتا منہ ڈال دیا یا کچھ گندگی لگ گئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ سکھانا۔ اور کتے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا اگر کتا منہ ڈالتا ہے برتن میں، اور بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے، اور 1 مرتبہ کم از کم مٹی سے یا صابن کے استعمال کر کے برتن کو صاف کیا جائے کتے کے منہ ڈالنے کی صورت میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب موضوع سے متعلق کہ یہ پیشاب کے خطرات اگر لگ جائے تو ان کو پاک کیسا کرنا چاہیے؟ اگر پیشاب کے قطرات لگ گئے، بدن پر لگ گئے یا پھر کپڑوں پر لگ گئے، اکثر نوجوان جو ہے پریشان ہوتے ہیں، مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے، اچانک جو ہے کچھ قطرات لگ گئے تو سمجھتے ہیں کہ اب غسل کرنا ضروری ہے، پانی نہانا ضروری ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جتنے حصے پر، جتنے کپڑے پر یا جتنے بدن کے جتنے حصے پر پیشاب لگا ہے اتنا حصہ دھو لینے سے پھر پاکی ہو جاتی ہے۔ غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، پانی نہانا ضروری نہیں ہوتا۔ صاحب بارش میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے، بہتا ہے، اگر یہ پانی کپڑوں کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو کیا پانی؟ دیکھیے، بارش کے پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے کہ علانیہ دکھ رہی ہے کہ گندگی اس کے ساتھ بہ رہی ہے اور وہ پانی آپ کے کپڑوں پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا تو پھر وہ تو ناپاک ہے۔ لیکن کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، بس بارش ہوئی اور پانی بہ رہا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے لگنے کی وجہ سے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا، بدن کو دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر پہ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کو بہت بہت مبارک کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو آپ کے علم میں اور بڑھوتری کرے۔ جی آمین۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا۔ جی فرمائیے۔ ویسے تو بزرگان دین کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہمارے کو ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا سوال اتنا سا تھا مفتی صاحب کہ بزرگان دین کے پاس جا کر سجدہ کرنا اور ان کے پاس تاگے وغیرہ باندھنا اور منتیں مانگنا، کیا یہ جائز ہے؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ جی شکریہ، بس اتنا ہی جاننا آپ تھا۔ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عمر ہے، میں حافظ بابا نگر سے بات کر رہا ہوں، کل بھی کیا تھا میں۔ جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ مفتی صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے روزانہ وقت عنایت فرماتے ہیں، اور سب سے خوش نصیب تو میں ہوں، خوش قسمت میں ہوں کہ اتنا ناکارہ ہونے کے باوجود بھی میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مفتی صاحب کے بازو بیٹھتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب کا بڑپن ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں اور برکت فرمائیں اور مفتی صاحب سے اللہ تعالیٰ اور کام انجام لیں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جن دربار سے مسیح اللہ خان بات کر رہا ہوں۔ جی مسیح اللہ خان صاحب۔ جی جی فرمائیے۔ جی میں اپنے والدہ کے لیے آثار مبارک ہے، مطلب کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، انتقال ہو گیا ان کا۔ جی اس سال ثواب کے لیے۔ جی سارے صاحب کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ مسیح اللہ صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایصال ثواب کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ایسی سوال کرا تھا، وہ سوال کا جواب نہیں ملا پردے کے لیے۔ جی انشاءاللہ صحیح صاحب، بات یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس موضوع کی تکمیل کی جائے، اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی سارے سوالات جو آ چکے ہیں ان کے جوابات مکمل کر لیے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہیں ایک سوال تھا میرا، بولتے سو ہمارے والدہ والد گزر گئے، میں بیٹی ہوں، جی ان کے لیے کچھ ایصال ثواب برسی وہ یہ میں کر سکتی ہوں کیا؟ بیٹی ہوں میں، قرآن تو پڑھتے رہتی ہوں، جی وہ بارے میں بات کرنا تھا۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب اس چیز سے متعلق آپ کو بیان فرمائیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زاہد کہہ رہا ہوں کشن باغ سے۔ جی زاہد صاحب۔ میرا سوال یہ تھا کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا آدمی کا ایمان خارج ہو جاتا ہے؟ اس کا مدلل جواب عنایت فرمائے۔
बहुत शुक्रिया जाहिद साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए। लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, आप हमें जब भी कॉल करते हैं पहले ये तय कर लें कि कौन बात करने वाला है। फ़ोन उठाए बाद में आप बात करेंगे ऐसा ना हो, वक्त वेस्ट ना हो जाए इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किशनबाग से बिल्किस बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। और जो बच्चे कुरान शरीफ अगर गौर करे तो हदिया करना जरूरी है क्या? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो कौन? मेरा सवाल ये था, जी फरमाइए। ये अपने जो मस्जिद में अल्लाह के नबी पे दुरूद नहीं भेजा जाता, सलाम नहीं पढ़ा जाता, वो मस्जिद में नमाज पढ़ना है क्या? जी आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ अली नगर से। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का अली साहब। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब मोहम्मद साहब इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फतेह दरवाजे से खालिद बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब। जी अब वो क्या बोलते थे, वितर की जो नमाज पढ़ते हैं उसमें दुआ कुल्लू नहीं पढ़े तो क्या नमाज हो जाती है सजदे सऊद करने से? जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब मेरा सवाल ये है कि कुरान में छोटे में सीखा था, जब तक मुझे पूरा आता बराबर पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें जेर जबर में थोड़े बहुत मिस्टेक है, उसकी वजह से मैं तकरीबन 4-5 साल से ऐसी सोच के आज सीखूं कल सीखूं नहीं पढ़ सकना है तो नहीं पढ़ सक रहा हूँ। तो अब रमजान है, मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ? आप कौन सा आवाज कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वसीम बात कर रहा हूँ पत्थरगट्टी से। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं याकूब से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। देखिए बच्चों को रोजा रखने की मतलब कितने साल से रोजा रखना चाहिए छोटे बच्चों को? जी और एक ज़कात के मुताबिक सवाल था। जी फरमाइए। देखिए अब ऐसे जमा रखे में कुछ नहीं है और चांदी भी नहीं है, लेकिन सोना इतना है कि इसमें 52 तोले चांदी आ जाती। अच्छा तो इस पे ज़कात देना चाहिए। सोना कितना है? सोना इतना है कि 52 तोले चांदी। सोना कितना है? कितना है आपके पास सोना? 3 तोले सोना है, उसमें से भी 2 तोले रहन पे है 25,000 में। जी लेकिन 10,000 का सोना है, वो 25,000 पे रहन है जी और घर पर 1 तोला है। जी वो दोनों मिलाए तो इतने पैसे हो जा रहे हैं कि जिसमें 22 तोले चांदी आ जा रही। जी तो इस पे क्या ज़कात देना चाहिए, ये पूछने का था। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला आपके दोनों सवाल के जवाब मुफ्ती साहब आपको देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ साहब मैं याकूब से बात कर रहा हूँ सरवर। जी सर। वो तरावी की नमाज अगर 4 रकात या 6 रकात छूट गई फिर बाद में अदा कर सकते हैं तुम? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये मालूम करना है कि जैसे 5 नमाजें किस के कौन से नबी के है, जरा मुझे मालूम कीजिए। जी आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद नईरुद्दीन बात कर रहा हूँ शाहीन नगर से। जी बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब हमें कॉल करने का। आपने जो सवाल किया इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। एक सेकंड जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये था, जी मेरा भाई है, जी। वो बचपन से ही अरबी नहीं पढ़ा। अच्छा अब उसकी उम्र 24 साल है। अच्छा अभी भी नहीं आता, तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आता ही नहीं हमको अरबी पढ़ने, जी। सीखे ही नहीं, मतलब बचपन से अब तक। अच्छा और जॉब करते, नमाज पढ़ते, सब करते, बट उनको फ्रांसीसी पढ़ने नहीं आते। जी जी। तो आप सीख सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए, जरा बात बोलिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। हमने आपका सवाल नोट कर लिया। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब इस चीज़ से मुताल्लिक़ आपको बयान फरमाएंगे। सब मैं समझता हूँ ये काफ़ी सवालात आ गए, इनके जवाब देना था। बहुत से सवाल करने वाले मुंतज़िर होंगे। अगर कोई सवाल अगर फौरी किसी को होना है तो अगर अर्ज़ कर दें तो इंशाअल्लाह ताला फौरी उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम मौजू को पहले मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि एक मौजू के बारे में मुकम्मल मालूमात नाज़रीन तक पहुँच सके। पहला सवाल आज का था कि बाज़ हज़रात जो है सऊदी अरबिया जाते हैं, जाकर आकर फिर ऐसी बात करते हैं कि सहरी का वक्त जो है अज़ान फ़ज्र तक रहता है। देखिए बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया सहरी के बारे में, रोज़े के बारे में, कि तुम खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए काले धागे से, यानी सुबह सादिक तक सहर का वक्त होता है। यकीनन ये बात सही है कि फ़जर का टाइम जब शुरू होने लगता है जब तक सहर का वक्त बरकरार रहता है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिर उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि अज़ान फ़जर का जो टाइम शुरू होता है उससे 22 मिनट पहले सहर को ख़त्म कर देना चाहिए। एहतियात के तौर पर यह हुक्म दिया गया। जहाँ तक अज़ां का मामला है तो वहाँ पर जो है अज़ां जैसे ही फ़जर का टाइम शुरू होता है अज़ां दे दी जाती है। और यहाँ पर हमारे पास जो है टाइम शुरू होने के कई देर के बाद लोग अपनी सहूलत के लिहाज से फिर अज़ां का टाइम रख लेते हैं, जमात का वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, तो यहाँ की अज़ानों का वैसा एतबार नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि जैसे ही फ़जर का टाइम शुरू होता अज़ान दी जा रही है तो फिर ऐसी बात करना किसी हद तक दुरुस्त होता, लेकिन ये भी एहतियात के ख़िलाफ़ है। एहतियात यही है कि फ़जर का जो टाइम है उससे 22 मिनट पहले सहर को ख़त्म कर देना चाहिए। 4-5 मिनट की उसके अंदर गुंजाइश होती है। आमिर साहब ने सवाल किया कि क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि गुस्ल करेंगे तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर वज़ू आ जाता है। अगर वज़ू नहीं भी किया आपने तो वज़ू में जो चीज़ें धोए जाते हैं, चेहरा धोना है और हाथ धोना है, सर का मसा किया, सर का तो धो लिए आप, और फिर पैर धोना है, तो सारी चीज़ें क्योंकि आ गई तो लिहाजा अलहदा तौर पर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। साहब इजाज़त हो तो एक अहम कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है आपका। जी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं। मेरे को पूछना ये था जी नजाकत का बयान चल रहा है, जी जी तो लोग ड्राई क्लीन में आजकल कपड़े बहुत धुलाते हैं, जी जी तो उसमें कपड़ों के इख्तिलाफ का बहुत खौफ रहता है। जी मर्द के, औरत के, गैर मुस्लिम सबके कपड़े उसमें एक साथ हो जा सकते हैं। जी जी उस वक्त पाकी का कैसा ख्याल रखा जाए, जी क्या किया जाए, इस पे अगर रोशनी डाले मुफ्ती साहब तो बहुत मेहरबानी होगी। जी बहुत शुक्रिया अली साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब इन्होंने सवाल किया कि ड्राई क्लीन में कपड़ों को एक साथ धोया जाता है, उसमें इस्तिलाहात का बहुत वो रहता है, तो इससे मुतालिक अली साहब ने सवाल किया। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब सवालात के जवाब की तरफ लौटते हैं। और एक सवाल आज़म पाशा खादरी साहब ने सवाल किया कि भाई 8 रकात की इब्तिदा कब से हुई? इसका तो अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल क़दीम से नहीं है ये फितने सब, ये जो है सारी चीज़ें बाद में ईजाद हुई सो है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी और सहाबा के अमल से भी और अइम्मा के अक़वाल से भी तरावी की 20 रकात पढ़ना यही साबित है। भाई ने सवाल किया कि हम पर क़र्ज़ा है, उसके लिए कुछ वजीफ़ा। तो हदीस शरीफ से साबित है कि एक सहाबी रसूल बहुत गमगीन रह रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गमगीन रहने की वजह क्या है। ग़ालिबन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये रिवायत मिलती है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि क़र्ज़ा बहुत हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि ये वजीफ़ा पढ़ो, ये अल्फाज अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाहुम्मा मक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा मक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये अल्फाज का विर्द करते रहेंगे रब्बी बारगाह में, तो इंशाअल्लाह ताला कर्ज़े की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाएगी।
اسد خان صاحب نے سوال کیا کہ شوال میں عمرہ کریں گے تو کیا حج ضروری ہو جاتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایام میں جو حج ہیں، ایک تو شوال، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان دنوں میں اگر کوئی وہاں پر حرم میں رہتا ہے ایام حج کے دنوں میں، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ زکوٰۃ قریبی رشتہ دار کو دی جائے تو کتنی دے سکتے ہیں قریبی رشتہ دار کو؟ اتنا دینا کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے، اس سے کم دینا، اتنا دینا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ منع ہوتا ہے۔ اس سے کم جتنی چاہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لطیف شاہ صاحب نے سوال کیا کہ لوگ جو ہے کفریہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کی عظمت اور جلال کا خیال نہیں کرتے، اللہ کے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں کرتے۔ یقیناً یہ موجودہ دور کے یہ فتنوں میں سے ہیں اور ایک انتہائی نامناسب رویوں میں سے ہے کہ آج نوجوان جو ہے بس ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں، گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، پھر اللہ کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں زبان کی حفاظت نہیں کی جاتی، زبان کو لگام نہیں دیا جاتا، کیا زبان سے نکل رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاتا، جبکہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والے ہوتے ہیں، نبی کی بے احترامی کے کلمات ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کے کلمات ہیں۔ تو احتیاط سے زبان کو کھولنا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے انسان سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو تو انسان کو بہت ہی احتیاط سے پیش آنا چاہیے۔ خاتون نے سوال کیا کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے سوال کیا کہ بارش کا پانی اور ڈینیج کا پانی اگر مل جائے اور وہ لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو پھر یہ ناپاک ہوگا، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ بچی کے پیشاب میں اور بچے کے پیشاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر بچی کا پیشاب لگ جائے تو دھونے کا حکم ہے، بچے کا پیشاب لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو دونوں کے لیے دھونے کا حکم ہے، البتہ بچی کا پیشاب لگ جائے تو اچھی طریقے سے دھونے کا حکم ہے، کیونکہ اس کے اندر گاڑھا پن زیادہ ہوتا ہے، چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور لڑکے کا اگر پیشاب لگ جائے تو تھوڑا سا ہلکا سا بھی دھو لیں تو پھر کافی ہوتا ہے، زیادہ گہرائی سے اور زیادہ مضبوط طریقے سے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ حراج کی چٹی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حراج کی چٹی ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہوتی ہے، انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، بد زبانی کرنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا یہ مومن نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ جھینگے کا حکم کے بارے میں پوچھا گیا، تو جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں اختلاف علماء کا، بعض نے اس کو حلال کہا ہے اور بعض نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، بچیں گے، اجتناب کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بھائی نے سوال کیا، عمر صاحب نے سوال کیا کہ بعض لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، جا کر سجدہ کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، تو سجدہ کرنا یہ تو حرام ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ قدم بوسی کو سجدہ سمجھتے ہیں، بوسہ لینے کو، بوسہ لے رہا ہے انسان تو سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سجدے کے لیے پھر پیشانی ٹکنا ہے، ناک کا ٹکنا ہے، ہاتھوں کا ٹکنا ہے۔ بہرحال سجدہ اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر یہ تو حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دھاگے باندھنا یہ تو جاہلانہ کام ہے، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تاگا باندھیں گے تو بزرگ کی توجہ ہوگی، بزرگ کا فیضان ملے گا، یہ جاہلانہ کام ہے۔ البتہ جہاں تک منت مانگنا ہے کہ یہ ارادہ کرنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہاں پر آ کر دعوت کروں گا، اس طرح کا ارادہ کرنا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ جانور تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی کھانا ہے، اس کا جو بھی کھانا کھلانے کا اہتمام ہے، اس کا ثواب بزرگ کی نظر ہوگا، یہ ارادہ ہوتا ہے منت میں۔ اصل میں یہ جو منت ہوتی ہے یہ شرعی منت نہیں کہلاتی، اس کو منت عرفی کہا جاتا ہے، بہرحال اس کے اندر کچھ قباحت نہیں ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو بہت سی صورتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کچھ خیرات کرنے کے ذریعے کر سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کے مالیے کے اندر حصہ لینا ہے، پانی پلانا ہے، بہت سے نیک کام، جو بھی خیر کا کام ہو، ثواب کا کام ہو، وہ انجام دے کر اس کا ثواب آپ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور بیٹی ہیں وہ، تو کیا بیٹی ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ تو ایسا کچھ پابندی نہیں ہے کہ بیٹا ہی کر سکے گا، بھائی کر سکے گا، کوئی بھی انسان کسی بھی مرحوم کے لیے جو مومن ہو ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے بیٹا ہونا اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ زاہد صاحب نے سوال کیا کہ بدعقیدہ آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ اس قدر خراب ہے کہ کفر تک پہنچا ہوا ہے اور کوئی انسان اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے کہ یہ
کفریہ عقیدہ ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے تو کیونکہ وہ کفر پر راضی ہو گیا، اس کے عقیدے کو صحیح سمجھا، کفریہ عقیدہ جانتا ہے کہ کفریہ عقیدہ ہے، غلط ہے، پھر بھی سمجھ رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اچھا ہے اور اچھا سمجھ کر پھر اقتدا کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کفریہ عقیدے پر راضی ہونے کی وجہ سے انسان پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں پتہ نہیں ہے، ایسی نماز پڑھ لیے تو اس میں پھر فرق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بدعقیدگی اس قدر ہے کہ گمراہیت کے حد تک ہے، کفر کے حد تک نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز کو دہرانا پڑے گا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اتنی یعنی گمراہیت کی حد تک بدعقیدگی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی کراہیت نہیں ہوتی۔ خاتون نے سوال کیا کہ قرآن کا جب دور کریں تو کیا ہدیہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کچھ ہدیہ وغیرہ کرنا کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، بس شکرانہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا کہ پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اس کی تکمیل ہوئی، بس شکر کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو ضروری سمجھنا نہ ضروری ہے نہ ضروری سمجھنا چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ جس مسجد میں درود و سلام نہ پڑھا جائے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی قصور مسجد کا نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ درود مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ویسے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ مستحب ہے، اس کو فرض بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ناجائز بھی سمجھتا ہے تو ناجائز سمجھنے والوں کا قصور ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، ہر اللہ کے گھر میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہاں کے رہنے والے اس میں سلام کا اہتمام کرتے ہوں یا سلام کا اہتمام نہ کرتے ہوں، مسجد میں تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ دعائے قنوت نہ پڑھیں اور سجدے سہو کر لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل نماز ہو جائے گی۔ وسیم صاحب نے سوال کیا کہ سورہ یاد نہیں ہے اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنا نہیں آتا تو رمضان کے مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تجوید سے پڑھنا نہیں آتا تو پھر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ قرآن پاک سن کر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے تجوید تو آتی ہے لیکن جیسا کہ اٹکیاں ہوتے ہیں، زبان صحیح طریقے سے ساتھ نہیں دیتی، لکنت ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی لکنت ہے اس کی زبان میں فطری طور پر، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے کا اور پھر وہ مشقت کی وجہ سے، اور ایک ثواب اس کو زائد حاصل ہوگا۔ خاتون نے سوال کیا کہ بچوں کے روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے؟ تو روزہ تو فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پر، لیکن بچپن سے ہی بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ عادت ڈالنے کے لیے دن کے ٹائم میں رمضان کے مہینے میں بھوکا رکھا کرتی تھی، ان کے لیے کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے دے دیتی تھی اگر وہ بھی جاتے ہیں، تاکہ بچپن سے ہی ان کی طبیعت میں رمضان کے روزہ رکھنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ ان کے پاس 3 تولے سونا ہے جس سے 42 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ دیکھیے اگر سونا موجود ہے تو پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس کی وجہ سے 42 تولے چاندی آ سکتی ہے، لیکن سونے کا نصاب موجود ہے، سونا اگر موجود ہے تو پھر چاندی کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر پیسے موجود رہتے اور وہ پیسے سونے کے نصاب کے برابر تو نہیں ہے لیکن چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو پھر ایسی صورت میں چاندی کا نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی، لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سونا موجود ہے، اگرچہ کہ اس سے 42.5 تولے چاندی آ سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ سونے کا نصاب آپ کے پاس مکمل موجود نہیں ہے۔ سرور صاحب نے سوال کیا کہ تراویح کی رکعتیں اگر 4-6 رکعتیں چھوٹ جائے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ بعد میں آپ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے آپ اس کو ادا کر لے سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ 5 جو نمازیں ہیں کس کس نبی کی یاد ہے، کس کس نبی سے حاصل کی ہوئی ہے؟ یقیناً روایتوں سے ثابت ہے کہ ہر نماز، جتنے پنجگانہ نمازیں ہیں، ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ یہ نماز فلاں نبی کی یاد ہے، ظہر کی نماز فلاں نبی کی یاد ہے، بلکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے نماز پڑھا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ کہ یادگار ہوگی کسی نبی کی، لیکن یادگار ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے ہم، بلکہ ہمارے نبی کی اطاعت میں، ان کی فرمانبرداری میں ہم نماز کو ادا کریں گے۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کے بھائی 24 سال کے ہو گئے ہیں، سارے کام بہت سے اچھے کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، تو کیا اب سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اتنی عمر ہو گئی تو قرآن کیسے سیکھیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام تھے، بڑی بڑی عمر میں اسلام قبول کیے، 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، انہوں نے بھی اس وقت دین کو سیکھا، اس وقت قرآن کی تعلیم کو سیکھا، تو لہٰذا اس کے لیے بچپن کی قید نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان قرآن کی تلاوت ہے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو سیکھ سکتا ہے۔
علی حسینی صاحب نے جو ہمارے کرم فرما بھی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ جو ہے ڈرائی کلینر میں جو ہے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی اس طرح سے ملا دیے جاتے ہیں، احتیاط نہیں کی جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی واشنگ مشین کے اندر جو ہے ڈال دیے جاتے ہیں، احتیاط کرنا چاہیے. ناپاک کپڑے بھی ویسے ہی ڈال دیے گئے، پاک کپڑے بھی ڈال دیے گئے تو ہوتا یہ ہے کہ بلا وجہ کے جو پاک کپڑے ہیں اس کو بھی ناپاکی لگ جاتی ہے، متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ اچھی طریقے سے صفائی اس کی ہو رہی ہے، جیسا کہ آج کل بعض مشین آ گئے ہیں کہ 3 مرتبہ اس کی صفائی کرتے ہیں، تو اچھی طریقے سے اگر صفائی کر رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے، تو پھر اگر ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ملا کر ڈال بھی دیے تو کیونکہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے صفائی ہو رہی ہے تو لہٰذا کپڑے پاک ہو جائیں گے. بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، جو ناپاک کپڑے لگ گئے ہیں، خاص طور پہ گندگی لگ گئی ہے، اس کو علیحدہ رکھا جائے تاکہ اس کو زیادہ توجہ دے کر اس کو صاف کیا جائے، زیادہ اہتمام سے اس کی صفائی کی جائے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. جی. میرا بچہ 13 سال کا ہے، روزہ تھا، بسکٹ زبان پہ ڈال لیا تھا، تھوک دیا، جی نیلا نہیں، اب اسے روزہ ٹوٹتا کیا؟ اور بولتے تو مرحوم میرے ماں باپ کے لیے کیا پڑھنا، درود پڑھنا، کیا یہ قرآن تو پڑھتی ہوں، درود پڑھنا، کیا کلمہ پڑھنا، کس سے زیادہ ثواب ہے، ذرا معلوم کرنا تھا ہمیں. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلطان شہر سے حمید خان بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حمید خان صاحب. ہاں بچے جو ہے تولد ہوئے ہیں، یہ 15 یا 20 دن ہوئے ہیں، ان کے اوپر فطرہ لازم ہے کیا؟ جی بہت شکریہ حمید خان صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ بچے پیدا ہو کر 15 یا 20 دن میں ہیں تو ان کے اوپر فطرہ واجب ہے کیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسد خان یہاں سے بات کر رہا ہوں. جی اسد خان صاحب. جی خاص کر کے نمازی کی نماز پہ ٹھہرنے سے اکثر جو ہے ہم کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ڈکار آ جاتی ہے. جی مغرب کی نماز. جی کر کے جاتے ہی. جی تو اس سے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ اس کے لیے مفتی صاحب سے معلوم کرنا تھا. جی اور ایک بہت ضروری معلومات یہ کرنا تھا کہ ہم جو ہے کسی بیچنے کی نیت سے پراپرٹیز لے کے رکھے، اس کے 2-3 سال ہو گیا. جی جو اس کی بھی زکات دینا ضروری ہے. جی اس کے لیے ذرا خلاصہ فرمائیے. بہت شکریہ اسد صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ افطار کر کر جو فوری نماز کو جاتے ہیں مغرب کی نماز میں، اگر اس میں ڈکار آ جائے تو کیا اس سے نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ اور آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ پراپرٹی بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں تو اس میں کیا زکوٰۃ دینا پڑتا ہے؟ ناظرین مزید 2 یا 3 کالرز کے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کے اور مفتی صاحب سے گزارش ہے. جی فرمائیے. یہ ہمارے محلے کا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کل رات میں. جی جی آپ چاہتے اور دوسرے بھی لوگ یہ کھیل دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے کہ ان کی دعا کی شکل. جی مطلب بچہ لڑکے. السلام علیکم. ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں ہماری تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جو کال آیا تھا کہ لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بولیں کہ وہ لڑکے کے لیے دعا فرمائیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب پوچھنا یہ تھا، صدر مسجد کہتے ہیں یہاں پر. جی. اور باہر خادم الحرمین شریفین ہوتے ہیں. جی. یہاں پر صدر مسجد ہوتے ہیں. جی. تو جیسے کہ مسجد کے معتمد ہوتے جو ہوتے ہیں ان کو صدر بولنا بہتر ہے یا معتمد؟ جی اس بارے میں پوچھنے کا تھا. آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حبیب محمد بات کر رہا ہوں شالی بنڈے سے. جی بہت شکریہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آئیے ناظرین
प्रोग्राम में आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा एक सवाल है कि हमारे वालदा की जी शुगर हाई रहती जी और बीपी है थायराइड है, तो इसका फतवा क्या है? शुगर क्या है? तो 400 500 हाई रहती, अच्छा तो रोजे नहीं रह सकते, उसके फतवा क्या? जी, आप कौन सा बात कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आमिर अली है, मैं रन बाजार से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब जो सवाल आए हैं उनके जवाब। खातून ने सवाल किया कि उनका लड़का जो है 13 साल का है, वे रोज़े की हालत में बिस्किट ज़बान पर रख लिया था लेकिन निगला नहीं और थूक दिया, तो इससे क्या रोज़े पर असर पड़ेगा? रोज़े पर इसकी वजह से कुछ असर नहीं पड़ेगा। और इन्होंने सवाल किया कि मरहूमी के लिए कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ दुरूद शरीफ का ईसाल सवाब करना या करीमे का बिल्कुल कर सकते हैं। दुरूद शरीफ ये बेहतरीन अमल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने का सबसे मजबूत ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। आप दुरूद पढ़ के भी ईसाल सवाब कर सकती हैं मरहूमीन के नाम पर। हमीद खान साहब ने सवाल किया कि 10-20 दिन का अगर बच्चा है तो क्या उस पर फ़ितरा उस पर लाजिम है? तो बात यह है कि वालिदैन पर, एक तो वालिदैन पर फ़ितरा ज़रूरी है, वालिद पर, और जो छोटे बच्चे होते हैं चाहे 10 दिन का हो चाहे 20 दिन का हो, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका फ़ितरा अदा करना भी वालिद की ज़िम्मेदारी पर होता है, लिहाजा आप उन बच्चों का भी फ़ितरा अदा करेंगे। भाई ने सवाल किया कि मगरिब में की नमाज में अगर डकार आ जाए तो क्या इससे नमाज पर कुछ असर पड़ेगा? डकार आने की वजह से नमाज पर कुछ असर नहीं पड़ता। इसी तरह उन्होंने सवाल किया कि फ़रोख्त के इरादे से, बेचने के इरादे से ये प्रॉपर्टी लेकर रखे हैं और 2-3 साल हो गए तो क्या उसकी भी ज़कात अदा करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, जो चीज़ें बेचने की नीयत से ख़रीदी जाती है, हाँ ऐसी रहने के लिए ख़रीद लिए या फिर ये कि भाई देखेंगे अगर कुछ मौका है तो बेचेंगे, इस तरह से घर ख़रीद लिए तो उस पर ज़कात नहीं होती। ख़रीदते वक्त ही इरादा है कि बेचा जाएगा, बेचने के इरादे से ही ख़रीदी गई है, तो फिर ऐसी सूरत में हर साल उसकी ज़कात अदा करना पड़ेगा। हबीब मोहम्मद साहब ने सवाल किया कि देखने में तो यह बात यह है कि खादिम हरमैन शरीफैन के जो हैं वो तो खादिम हैं और हमारी मस्जिदों के जो है सदर साहब होते हैं, मोतमद साहब होते हैं। तो बात यह है कि सदर मस्जिद नहीं होते, सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद होते हैं। मस्जिद की जो इंतज़ामी कमेटी है, इंतज़ाम करने वाली जो कमेटी होती है उसके सदर होते हैं मोतमद। बहरहाल अल्फाज में कुछ कबाहत नहीं है, हाँ खादिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। भाई ने सवाल किया कि उनके वालिदा शुगर की मरीज़ हैं और उसकी वजह से रोज़ा नहीं रख सकती, तो उसका हुक्म क्या है? कि देखिए भाई, अगर सेहत की उम्मीद है तो बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा, या सेहत की उम्मीद नहीं है, ये है कि भाई शायद फिर रोज़ा रखने की फिर सेहत उतनी नहीं हो सकेगी, वो इसी की हालत फिर वापस नहीं आ सकेगी, तो फिर ऐसी सूरत में एक रोज़े के बदले में एक सदक़े फ़ितर की मक़दार किसी गरीब को खैरात करना पड़ेगा। इससे फिर रोज़ों की ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने सवाल के जवाब में फरमाए। मुफ्ती साहब हमारे लिए आज के लिए कौन सी सुनहरी बात है? सुनहरी बात में आज नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम जब सुबह करता है, कोई भी इंसान सुबह करता है तो उसके सारे जिस्म के आज़ा ज़बान की खिदमत में जाते हैं, ज़बान के पास जाते हैं और जाकर उसकी मिन्नत समाजत करते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ ज़बान तू सीधी रहे, अगर तू सीधी रहेगी तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो जाएगी तो फिर हम टेढ़े हो जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, बात तो ज़बान करती है, गाली तो ज़बान देती है, बुरा भला तो ज़बान बोलती है, खिलाफ में तो ज़बान बोलती है, लेकिन मार जो है हाथ को खाना पड़ता है, सर को खाना पड़ता है, पीठ को खाना पड़ता है, पैरों को खाना पड़ता है, सारे दीगर जिस्म के आज़ा को खाना पड़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से सारे आज़ा जैसे ही सुबह करते हैं तो ज़बान से कहते हैं कि तू सीधी रहे, तू टेढ़ी ना हो, सही इस्तेमाल में रहे, तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे और तू टेढ़ी हो जाएगी तो फिर हमको टेढ़ा होना पड़ेगा, हाथ को मुतासिर होना पड़ेगा। लिहाजा नाज़रीन, इसमें पैगाम ये है कि हमेशा ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़बान को काबू में रखना चाहिए, ज़बान से गलत बातें नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से फिर मार खाना पड़े, सज़ा पाना पड़े, दुश्मनियों का सामना करना पड़े, मुखालफतों का सामना करना पड़े। हमेशा ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझकर हमेशा बात करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, जो दुआ की गुजारिश आई थी लड़के के इज्तिमाई तौर पर, अगर कुछ मुख्तसरन दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین رمضان کی برکتوں کا ہم سب کو مالا مال فرما. یا رب العالمین ہماری جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں اس کو قبول فرما. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جن یا رب العالمین جو ان کا انتقال ہو گیا یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما. جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی یا رب العالمین اس پر تیرا فضل فرما, تیرا کرم فرما. یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا. ناظرین, اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.